नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बाद। प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी के साथ मैं आप तमाम का इस आखिरी सेशन में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है पिछली 3 वीडियोज़ जो आपने देखी और समझी उनसे आपको काफ़ी इस्तिफ़ादा हुआ होगा। अल्लाह से दुआ है कि इस इस्तिफ़ादे के साथ आपके इल्म में इजाफ़ा करे और उसके साथ साथ आपके अमल में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए। एक बार का वाक़या है कि एक सहाबी मस्जिद नबवी में ज़मीन पर सो रहे थे। उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो देखा कि वो सहाबी ज़मीन पर इस तरह सो रहे हैं कि उनके कुर्ते पर उस ज़मीन की मिट्टी लगी हुई है। आपको ये देखकर बहुत प्यार आया। आप नीचे बैठे और उस सहाबी के जिस्म से या उनके कुर्ते से आप मिट्टी झाड़ते जाते और कहते जाते, ए अबू तुराब उठो, ए अबू तुराब उठो। तुराब अरबी में मिट्टी को कहा जाता है। अबू तुराब के माना है मिट्टी का बाप। वो कौन शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को हासिल किया? वो हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आज हम हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में समझेंगे और जानेंगे। चूँकि ये इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हमने इनका ज़िक्र यहाँ पर रखा है। नाम मुबारक आपका अली है और लक़ब असदुल्ला और हैदर और मुर्तज़ा। कुनियत आपकी अबुल हसन और अबू तुराब। आपके वालिद अबू तालिब, जिनका नाम अब्द मनाफ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। वालिदा फ़ातिमा बिनते असद थी। माँ बाप दोनों की तरफ से हाशमी ख़ानदान से थे। आपके वालिद मुसलमान न हुए, अलबत्ता वालिदा मुसलमान हुई और उन्होंने हिजरत भी की। बचपन ही से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बल्कि आप ही के आगोश मोहब्बत में परवरिश पाई और आपने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बिल्कुल बेटे की तरह मामला किया और अपनी दामादी का शर्फ़ भी उनको अता किया। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहीती बेटी थी, आपके निकाह में आईं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सबसे आला दर्जे के फ़सीह व बलीग और आला दर्जे के ख़तीब समझे जाते थे और शुजाअत और बहादुरी में सबसे फ़ाइक़ माने जाते थे। 35 हिजरी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मसनद खिलाफत को आपने ज़ीनत दी और तकरीबन 5 साल तक खिलाफत की ज़िम्मेदारी अंजाम दी, यहाँ तक के शहीद कर दिए गए। आपने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब आप सिर्फ 10 साल के थे। एक मरतबा आपके वालिद अबू तालिब ने आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते देखा तो पूछा कि ये क्या कर रहे हो? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया और उनको दीन इस्लाम की तरफ बुलाया तो कहने लगे, इस काम में मुझे कोई बुराई तो नहीं है, मगर अल्लाह की कसम मुझसे सरैन ऊपर न किए जा सकेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद के इस मक़ूले का ज़िक्र अक्सर करा करते थे और इस बात पर हंसते थे। सरैन असल में कमर के पिछले हिस्से को कहा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कद मुबारक पस्त था, जिस्म फरबा था, पेट बड़ा था और दाढ़ी बहुत बड़ी थी और बिल्कुल सफ़ेद, रंग गंदुमी था। निहायत ज़ाहिदाना की ज़िंदगी गुजारते थे। हर अम्र में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते। मिजाज मुबारक में खुश तबई बहुत थी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके फ़ज़ाइल में इस कसरत के साथ रिवायात हैं कि किसी सहाबा के बारे में ये कसरत नहीं है। इस कसरत की वजह यह है कि आपके मुखालिफिन बहुत थे। अपने ज़माने खिलाफत में आप खुदा जाने किस एहतमाम से और कितनी बार इसका ऐलान कर चुके थे कि आज उसी सनदों से आपका ये कौल कुतुब हदीस में मौजूद है। कहते हैं, खैरुल उम्मती बादा नबी यहा अबू बकर सुम्मा उमर, जिसका तर्जुमा है नबी के बाद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम उम्मत से बेहतर
ابو بکر ہیں، پھر عمر۔ غرض کہ آپ نے بہت کوششیں کی اس بات کی کہ بدعت رفض کا انتساب آپ کی طرف نہ ہو۔ رفض وہ چیز ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو ان کے اصل مرتبے سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بولا جائے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم امت کا ایک فرقہ جو ہے اسی طرح سے بنا ہوا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آئندہ چل کر ایک فرقہ روافض کا پیدا ہوگا۔ وہ آپ کی محبت اور پیروی کا دعویٰ کرے گا اور بہت سی بے دینی باتوں کو آپ کی طرف منسوب کرے گا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن اس سے بڑھا چڑھا کر ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصر کے لوگوں نے محاصرہ کیا، آپ نے ان کی سب سے زیادہ حمایت کی اور ان کی حفاظت بھی کی، حتیٰ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دروازے پر حفاظت کے لیے مامور کر دیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ ان کی تعریف میں بہت بلند کلمات اور ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں اور جتنی غلط باتیں تاریخ کے کچھ کتابوں میں درج کی گئی ہیں وہ ساری غلط ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی باتیں ہمیں نہیں ملتی۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ مدینہ کے تمام انصار اور مہاجرین اس میں شامل رہے۔ شام نے یعنی ملک شام نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ انہیں لگتا تھا کہ آپ کے موافقین نے سب لوگوں سے زبردستی بیعت کروائی ہے۔ آپ کے عہد خلافت میں کفار سے جہاد بالکل نہیں ہو پایا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ آپس کی لڑائیوں میں صرف ہو گیا۔ آپ کے پورے زمانے خلافت میں آپ کو 3 لڑائیاں پیش آئیں۔ سب سے پہلی جنگ جمل، یہ وہ جنگ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا پڑا۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، لیکن مختصراً بتاتے ہیں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باخوشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ یہ حضرات بیعت کرنے کے بعد فوراً مکہ کی طرف چل دیے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو کہ حج پر تھیں۔ دونوں صحابہ نے تمام واقعہ جیسا کہ وہ سمجھ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، جس سے حضرت عائشہ پر اثر یہ ہوا کہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئیں۔ موقع کا غلط فائدہ اٹھانے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھڑکایا۔ بہرحال دونوں فریقین کے بیچ جنگ ہوئی۔ جب دونوں فریق اپنے موقف سے ہٹنے کو بالکل تیار نہ تھے، جو کہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے اور ان کی گوشت مالی کی جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس وقت اس معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے یعنی خاموش رہا جائے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت اور بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو دفع کرنا چاہا، اور اسی معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل سے بات کی، جس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت نادم ہوئیں اور آخری وقت تک آپ کو اس کا بڑا رنج و غم رہا۔ دونوں فریقین میں تقریباً 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید کیے گئے۔ دوسری جنگ، جنگ صفین، جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ شام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ جنگ جمل سے فراغت کے بعد 37 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہوا۔ یہ لڑائی کئی دن تک رہی اور بڑی سخت خونریزی رہی۔ اس لڑائی کا موقف بھی وہی تھا جو جنگ جمل میں تھا۔ اس لڑائی میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابلے والوں کی کوئی برائی نہ کی، اور نہ ہی امیر معاویہ نے اس لڑائی کے واقعات بتاتے اور نہ ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا۔ اس لڑائی کے واقعات بتاتے ہیں کہ گویا لڑائی تو تھی مگر دلوں میں بغض اور عناد نہ تھا اور طبیعتوں میں فساد نہ تھا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ مضافات روم میں کوئی چھوٹی سی ریاست عیسائیوں کی باقی رہ گئی تھی۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ
مسلم امت کے دو فریق اس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہا، جس کی خبر پا کر حضرت امیر معاویہ نے اسے فوراً خط بھیجا کہ اے رومی، تو ہماری آپس کی لڑائی سے ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جو پہلا سپاہی تیری سرکوبی کے لیے نکلے گا اس کا نام معاویہ ابن سفیان ہوگا۔ اس خط کے پہنچنے پر اس عیسائی کی ہمت پست ہو گئی۔ یہ تھا ہمارے اصحاب کا طریقہ، آپسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کسی دشمن کو کبھی موقع نہیں دیا پھوٹ ڈالنے کا۔ اللہ پاک ہماری امت کو اس قدر سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تیسری جنگ جنگ نہروان ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں خوارجوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ آپ کی آخری لڑائی تو تمام صحابہ کے نزدیک پسندیدہ تھی، اور بعض احادیث میں اس کے متعلق پیشین گوئی اور پسندیدگی کے کلمات بھی وارد ہوئے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ خوارجین کے عقیدے کے بارے میں بھی مطالعہ کیا جائے تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق سمجھ میں آ سکے، اور اسی طرح آپسی اختلافات کو ختم کرتے کرتے آپ کا پورا دور خلافت گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ ایک روز خود حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، اگلوں میں سب سے زیادہ شقی یعنی بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ یہ پیشین گوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شہادت کے بارے میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ اس دن یعنی آپ کی شہادت کے دن ابن ملجم جو کہ خوارجی تھا وہ راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بس جیسے ہی آپ پہنچے اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار ماری جو دماغ تک پہنچ گئی، اور خون سے آپ نہا گئے اور داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے اس کو قتل نہیں ہونے دیا اور فرمایا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں چاہوں گا تو اس کو سزا دوں گا یا معاف کر دوں گا، اور اگر میں اچھا نہ ہوا تو پھر یہ کرنا کہ اس نے ایک ضرب ماری تھی، تم بھی اس کو ایک ضرب مارنا۔ یہ واقعہ جمعہ کے دن ہوا تھا، یکشنبہ کو آپ نے وفات پائی۔ اس کے بعد پیاری بچیوں، تاریخ نے وہ دور دیکھا جب یہ متحد امت دو حصوں اور اس کے بعد نہ جانے کتنے حصوں میں بٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دو خاندان حکومت کے دعوے دار ہوئے، بنو امیہ اور بنو عباس۔ بنو امیہ نے دنیا پر تقریباً 92 یعنی 92 سال تک حکومت کی، اور اس کے بعد بنو عباس نے 750 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی تک حکومت کی۔ یہ دونوں ہی دور دنیا کے لیے بے انتہا ترقی کا ذریعہ بنے۔ ان سے بہت سی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے سوئی ہوئی دنیا کو جگا کر بام عروج تک پہنچا دیا۔ آج ہم یورپ کو بہت زیادہ ڈیولپڈ مانتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان حکمرانوں کے یہاں سڑکوں پر بھی روشنیاں جلائی جاتی تھیں، اور یورپ کی بستیوں میں گھروں تک میں روشنی کرنے کا سامان نہ تھا۔ یہ وہ دور ہے جسے یوروپین ہسٹورینز اپنے لیے ڈارک ایج کے نام سے جانتے ہیں۔ البتہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے زیادہ سنہرا دور تھا، جہاں ادب اور لٹریچر سے لے کر سائنس کے فیلڈ تک ترقی ہوئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ قرآن کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے والے لوگ تھے، حدیثوں کو سمجھتے اور اس کی حکمتوں کو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف دنیاوی چند آسائشوں کو پا لینا نہیں تھا۔ لیکن افسوس، آج ہم اپنی تاریخ کو پڑھنا ہی چھوڑ چکے ہیں، جبکہ کہا جا چکا ہے کہ جو قوم اپنا ماضی بھول جاتی ہے وہ دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرتی ہے۔ پیاری بچیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم میں سے ایسے لوگ تیار ہوں جو اپنی تاریخ کو پڑھنے والے ہوں، اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے والے ہوں، تاکہ اسلام کا قیام اسی طرح دنیا میں ہو سکے جس کا خواب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ پیاری بچیوں، دنیا ایک ایسے نظام کے لیے ترس رہی ہے جس میں برابری ہو، انصاف ہو، بھائی چارہ ہو، اور وہ نظام صرف ہمارے پاس ہے۔
بس ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نظام کو پوری دنیا پر پھیلا دیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اسی مشن کے تحت بھیجا تھا۔ میں نے جیسا کہ شروع میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تاریخ کے چند مستند کتابوں کے نام جو ہیں آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کی چند کتابوں کے نام ہم نے دے دیے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو، مجھے اور پوری امت کو اسلام کا داعی اور اس کے قیام کا ذریعہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔